प्यार में और अट्रैक्शन में क्या फ़र्क होता है? एक बुनियादी फ़र्क तो ये है कि क्या प्यार की कोई उम्र भी होती है? वो रब जिसने दो इंसानों के हाथों की उंगलियां एक जैसी नहीं बनाई, उसने क्या सबके प्यार की शर्त लाई है जैसी रखी होगी? तो कोई पैमाना है जिसे हम चेक कर सकते हैं अट्रैक्शन क्या प्यार क्या? सवाल में थोड़ी सी अपनी मैं ऑब्जर्वेशन शामिल करूँ जो मैंने पाकिस्तान में देखा कि इंसान कितनी देर तक अट्रैक्ट रहता है और आगे प्यार हो जाता है? ये भी तो हो सकता है कि किसी इंसान को पहली दफ़ा ही वो मोहब्बत जो चाह रहा है वो मिल जाए। प्यार क्या होता है? प्यार और अट्रैक्शन में फ़र्क क्या है? और प्यार से होने वाली चुभन तड़प इंसानी ज़िंदगी पे क्या असर डालती है? और क्या प्यार की शादी कामयाब हो सकती है या अरेंज मैरिज ही कामयाब होती है? ये तमाम के तमाम सवालात लिए हम अपने पॉडकास्ट सीज़न 2 का आगाज़ करते हैं और हमारे साथ मेहमान हैं कैसर अहमद राजा साहब। ये ट्रेनर हैं, लाइफ कोच है और स्किल इन्हांसमेंट यूके एकेडमी चलाते हैं जो कि डिफरेंट जो है वो इंस्टीट्यूशन में, अदारों में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम इन्हें वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहला सवाल, ये प्यार क्या होता है? ये तो डिपेंड करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझसे अगर पूछ रहे हैं तो प्यार बुनियादी तौर पे हमारी एग्जिस्टेंस की एक रीज़न है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, उसी वजह है। अब वो अल्लाह का प्यार है, दुनिया से है, कायनात से है, मखलूक से है, मखलूकात पे हम इंसानों से है, तो हम इसलिए एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा जो इंसान का इंसान से जो अट्रैक्शन, जो जस्ट आपके सवाल की, किसी भी इंसान से उसके अंदर कुछ ऐसी खूबियां देख लेने का मतलब ये नहीं कि वो खूबियां हों भी, यानी कि आप तस्वुराती तौर पर भी उन खूबियों को देख सकते हैं, इमेजिनेशन में देख सकते हैं कि उनको अपनी ज़ात के साथ कंपैटिबल समझ लेना बुनियादी तौर पे ये पहली सीढ़ी होती है प्यार की। ये प्यार में और अट्रैक्शन में क्या फ़र्क होता है? इंसान कितनी देर तक अट्रैक्ट रहता है और आगे प्यार हो जाता है, ये क्या सिलसिला है? अगेन अट्रैक्शन तो आपको किसी चीज़ से भी हो सकती है, ऐसे प्यार भी आपको किसी चीज़ से हो सकता है। तो कोई पैमाना है जिसे हम चेक कर सकते हैं अट्रैक्शन क्या प्यार क्या? देखिए, प्यार की जो एक बुनियादी एक फ़र्क तो ये है कि अट्रैक्शन जो है वो नेसेसरली रोमानवियत का मजमून नहीं है, रोमांस का नहीं है, जबकि प्यार हो सकता है गैर रोमानवी प्यार भी हो सकता है, जैसे वतन से है, वालिदैन से है, मज़हब से है, वो बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन जो अट्रैक्शन होती है वो आप फिजिकली किसी चीज़ से, गाड़ी से अट्रैक्शन हो सकती है। आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई गाड़ी गुजरती है, आपको अट्रैक्टिव लगती है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। अब आपको उस गाड़ी से प्यार हो गया है, नॉट नेसेसरी। तो ये बुनियादी तौर पे जो है ये फ़र्क है। क्या प्यार की कोई उम्र भी होती है? मतलब कि इस तरह हो सकता है कि प्यार कुछ अरसे बाद कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, कुछ इसके बारे में? हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपके सवाल में थोड़ी सी अपनी मैं ऑब्जर्वेशन शामिल करूँ जो मैंने पाकिस्तान में देखा कि एक जनरल टेंडेंसी पाई जाती है, लोग मुझसे भी पूछते हैं कि प्यार तो जो है वो एक सर्टेन टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है, तो करने का फ़ायदा क्या फिर? देखिए, इस तरह से नहीं होता कि प्यार सबका एक खास वक्त में ख़त्म हो जाए। इसको मैं इस तरह से आमतौर पे एक्सप्लेन किया करता हूँ कि वो रब जिसने दो इंसानों के हाथों की उंगलियां एक जैसी नहीं बनाई, उसने क्या सबके प्यार की शेल्फ लाइफ एक जैसी रखी होगी कि उसने 18 महीने या 4 साल या 2 साल में ऐसा नहीं है। बस इशू ये हो जाता है कि हम कभी कभी कोई रिसर्च पढ़ते हैं और उसको वेरीफाई किए बगैर समझ लेते हैं कि ये सच है। अब ये बार्सिलोना की एक यूनिवर्सिटी है जहाँ के कुछ मुहक्किकीन ने कहा कि जो मैड स्टेट होती है लव की, वो 18 महीने से 4 साल के दरमियान होती है लगभग, तकरीबन वो तारे तोड़ लेना, उसके बाद मोहब्बत नॉर्मल हो जाती है, यानी कि मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। हाँ, मोहब्बत के जो उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो चेंज हो सकती है वक्त के साथ साथ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सबकी एक शेल्फ लाइफ होगी, एक्सपायरी डेट होगी, उसके बाद मोहब्बत एक्सपायर हो जाएगी। दैट्स नॉट ट्रू। ऐसा हो सकता है कि एक से प्यार हुआ, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, ये प्यार एक ही दफ़ा होता है? देखिए, ये 2 इंतहाएं हैं। एक ये कि प्यार एक दफ़ा ही होता है और दूसरी ये कि ये बार बार भी हो जाता है। इसके मिडिल में भी तो कोई चीज़ होगी ना कोई। मिडिल में क्या होता है? देखिए, ये भी तो हो सकता है ना कि किसी इंसान को पहली दफ़ा ही वो मोहब्बत जो चाह रहा है वो मिल जाए और किसी इंसान को बहुत तजर्बे करने के बाद भी नहीं मिले। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि हम ये जो पसंदीदगी के दर्जे हैं इनको समझने की कोशिश करें।
جو کم سے کم لیول ہوتا ہے یہ ہوس کا ہوتا ہے. یہ آپ کو بار بار ہو سکتی ہے. ہوس بنیادی طور پہ صرف طلب پہ کھڑی ہوتی ہے, ڈیمانڈ پہ کھڑی ہوتی ہے کہ مجھے یہ مل جائے. اب وہ نوکری کی ہوس ہو سکتی ہے, کسی شخص کے جو کہ وہ مجھے مل جائے یہ ہوس ہو سکتی ہے. تو اس پہ تو کوئی بار بار ہو جائے کوئی اس پہ حد ہے ہی نہیں. ہوس کے اوپر کا جو لیول ہوتا ہے وہ محبت کا ہوتا ہے. اس میں طلب بھی ہوتی ہے اور قربانی بھی ہوتی ہے, یعنی کہ کچھ آپ نے دینا بھی ہے, کچھ آپ نے لینا بھی ہے, جو کہ عام طور پہ دنیا میں دیکھی جاتی ہے. جو اس سے اوپر کا لیول ہوتا ہے وہ عشق کا ہوتا ہے, جس میں طلب نہیں ہوتی, وہ صرف قربانی ہوا کرتی ہے. آپ دیکھتے ہی نہیں کہ مجھے اس میں کیا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جس سے میرا یہ افیکشن کا ریلیشن شپ ہے کیا وہ خوش ہے, وہ جس چیز سے خوش ہے میں نے وہ کر دینی ہے, میرا جتنا نقصان اس میں کیوں نہ ہو جائے. تو یہ جو بار بار والی آپ بات کرتے ہیں یہ بار بار محبت نہیں ہوتی, یہ بار بار ہوس ہو سکتی ہے. ایکسپیکٹیشنز ہیں, بار بار ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں کہ اس طرح شاید میں کامیاب ہو جاؤں, مجھے اس سے بھی ہوگا. اگر کسی بھی انسان کو بار بار ہوتا ہے وہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ مجھے محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, تو خود سے ایک سادہ سا سوال پوچھ لیں کہ جس سے میرا اس دفعہ یہ افیکشن کا ریلیشن شپ بنا ہے, میں کیا چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے کیا کرے یا مجھے کس طرح سے مل جائے, ورسز میرے کیا جذبات ہے کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اگر تو طلب اس میں اتنی زیادہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں یہ چیز جو ہے اس میں دب کے رہ جاتی ہے, تو پھر مان لیں کہ ہوس ہے, ٹیمپرری ایکسائٹمنٹ ہے پھر ختم ہو جائے گی. لیکن اگر وہ بیلنس آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ میں کر سکتا ہوں, کچھ میں طلب کر سکتا ہوں, اچھا سر, کہا جاتا ہے کہ سکسیزفل میرجز ارینج ہوتی ہے یا لو ہوتی ہے, آپ کے نزدیک کون سی میرج سکسیزفل رہتی ہے؟ کیونکہ یہ غلط خیالات ہیں. سکسیزفل میرجز ہوں یا کوئی بھی ریلیشن شپ ہو, وہ سکسیزفل ہوتا ہی اس وقت ہے جب اس میں ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کر لیا جاتا ہے. وہ سگے بھائیوں کا ریلیشن شپ کیوں نہ ہو. تو یہ لو اور جو ارینجڈ ہے یہ ٹپیکلی اسپیکنگ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ شادی کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ آپ کو گھر والوں نے کرا دیا, آپ نے خود کر دی. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ شادی کے اگلے دن آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ توقعات کیا تھی. اب محبت کی شادیاں جو ہیں وہ اس لیے ناکام نہیں ہوتی کہ وہ محبت کی ہوتی ہیں, وہ اس لیے ناکام ہوتی ہیں کہ شادی سے پہلے جو آپ کو توقع ہوتی ہے نا کہ میری زندگی اتنی جنت بھری ہوگی, وہ جب آپ کو نہیں ملتی تو وہاں سے پھر دل ٹوٹتا ہے. جو ارینج میرج ہوتی ہے اس میں توقع کم ہوتی ہے کہ میرا اپنا اس میں ایموشنل اسٹیٹ تو ہے ہی نہیں, ایموشنل انویسٹمنٹ تو ہے ہی نہیں, وہ تو سب نے کی ہوئی ہے. تو چونکہ توقع کا جو گراف ہے, جو بار ہے, وہ کم ہوتی ہے, اس لیے انسان ایکسیپٹ زیادہ کر لیتا ہے. یہ اتنی سمپل سی سائنس ہے, اس میں یہ نہیں کہ وہ شادی اس لیے ناکام ہو جائے گی, وہ لو نہیں. لو میرجز میں بھی اگر آپ ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کر لیں تو وہ بھی کامیاب ہو جاتی ہیں. ارینج میرجز میں آپ توقع کو مینیج نہ کریں وہ بھی ناکام ہو جاتی ہیں. سر آپ کے بعد کیسز آتے ہوں گے, زیادہ تر کون زیادہ تنگ ہوتا ہے, لو میرج والے کہ ارینج میرج والے؟ انڈاؤٹڈلی لو میرج. کوئی ایکسپیکٹیشنز کہ میں نے تو یہ سوچا تھا, میں نے تو وہ سوچا تھا. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی بہت سی انسپریشن لے لیتے ہیں فلم سے, میڈیا سے. And here is a big problem. فلم میں جہاں پہ شادی ہوتی ہے وہاں پہ فلم ختم ہو جاتی ہے, ایسا ہی ہے, زندگی وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے, ایسا ہی ہے. اب اگلے دن جو ہے there are some realities that we have to wake up to. شادی کبھی بھی دو لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی, شادی دو سسٹمز کے درمیان ہوتی ہے. آپ کو ایک محبت ہوگی, آپ نے شادی کر لی, اب آپ کی عمر 25 سال ہے, آپ کے جو فریقے ثانی ہیں ان کی بھی 25 ہے, 23-24 سال ہے. تو ابھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 24-25 سال کا ریشنل, اپنی فلسفی آف لائف, اپنی اپروچ ٹورڈز لائف, سینس آف فیشن, ہر چیز جو ہے وہ ایک لمحے میں آپ اسے بالکل ایسے ختم کر دیں. ایسے نہیں ہے, وہ میں اس کے پیچھے ایک عمر لگی ہوئی ہے, وہ آہستہ آہستہ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ ختم ہوتی ہے, ایڈجسٹ ہوتی ہے کہ پھر آپ اپنا دو انڈیویجول ریشنلز جو ہیں ان کو ملا کے ایک فیملی ریشنل بنا لیتے ہیں. دیٹ ٹیکس ٹائم, اس کو ٹائم دینا ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بس آپ نے آج شادی کر لی اور کل آپ کی زندگی جو ہے اس میں باغ و بہار کھیلے ہوں گے اور سارا کچھ ہوگا. جب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے تو پھر ناکامی ہوگی. ہم جس کلچر میں رہتے ہیں اس کلچر میں پریفر کیا جاتا ہے کہ ارینج میرجز کی جائے, ٹھیک ہے. اب ارینج میرج کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مائنڈ کا نہیں پتہ ہوتا, تو کبھی مرد کو جھکنا پڑتا ہے اور کبھی جو ہے وہ خواتین کو جھکنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, سمجھنے کے لیے تعداد میں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں لو میرجز کی تو وہاں پہ پہلے انڈرسٹینڈنگ بڑی اچھی ہوتی ہے اسٹارٹنگ میں, اور پھر ایک بات آ رہی تھی کہ یار ہمارے مائنڈ نہیں ملتے آفٹر سرٹن ٹائم کے بعد. تو کیا یہ بات سچ ہے کہ مائنڈ ملیں گے تو کامیاب شادی کامیاب ہوگی یا؟ ایبسلیوٹلی, بالکل. جب آپ کی ذہنی ہم آہنگی ہے ہی نہیں تو پھر زندگی تو کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے.
ایک چیز پہ میں آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ شادی سے پہلے ریلیشن شپ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ ذہنی ہم آہنگی اس بیس پہ نہیں ہوتی کہ ہم اکٹھے کیسے چل سکتے ہیں. وہ میں معافی چاہوں گا وہ صرف اس بیس پہ ہوتا ہے کہ میں ہر روز صبح اٹھوں گا تو میری زندگی میں یہ خاتون ہوگی اور خاتون سوچ رہی ہے کہ یہ صاحب ہوں گے میرے ہسبینڈ کے طور پہ. تو ان کا جو زندگی کا جو پیراڈائم جو انہوں نے سیٹ کیا ہے اس میں یہ شخصیت پرفیکٹلی فٹ بیٹھتی ہے. دیٹ از اٹ. اس میں وہ اس وقت یہ سوچ نہیں رہے ہوتے کہ میں نے شادی کے بعد اس کے لیے کیا کرنا ہے یا میں شادی کے بعد میں نے خود کو کتنا چینج کرنا ہے, میرا سینس آف فیشن کیا ہے, اس کی جو فیملی ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں, کیا ہم ایڈجسٹ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. وہ چونکہ ایک ایکسائٹڈ مائنڈ فریم ہوتا ہے جس میں دو ہی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں, صرف اپنا ہی اچھا امیجن کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے یہ لگتا ہے کہ وہ بڑا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. ہم ویری سوری ٹو سے میرے تجربے میں وہ انڈرسٹینڈ اگر کر رہے ہوتے تو شادی کے بعد کیوں ان کے مسئلے اتنے ہوتے. ایک ریلیشن شپ دیکھنا شادی سے پہلے 2 سال رہا تو آپ نے سب کچھ سمجھ لیا. اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ یہ شادی تو شور فائر کامیاب ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ ریشو دیکھیں تو یہ زیادہ ناکام ہوتی ہے. تو اس کی وجہ ہوگی کوئی, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے. وہ ایک خیالی دنیا میں ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی شادی کے بعد کتنی اچھی ہو جائے گی. یہ بات سچ ہے کہ پہلا پیار بھولا نہیں جاتا, ایسا کیوں؟ دیکھیں آپ ایک ایموشنلی اسپیکنگ آپ ایک نئی ٹیریٹری میں داخل ہو رہے ہیں. آپ کو اپنی زندگی کی پہلی گاڑی نہیں بھولتی, آپ ایموشنلی ایک نئی ٹیریٹری میں داخل ہوتے ہیں. آپ کو زندگی میں پہلا اسکول نہیں بھولتا کہ آپ اگین ایموشنلی فزیکلی نئی ٹیریٹری میں. اینڈ لو از نو ڈفرنٹ ان دیٹ ریگارڈ. آپ ایک ایسی چیز ایکسپیرینس کرتے ہیں جو آپ نے پہلے ایکسپیرینس زندگی میں نہیں کی. تو ایک بڑی نارمل سی سائیکالوجی میں اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ یہ کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پکے وہیں پہ آپ رک گئے ہیں یا ایسا, یہ نہیں ہے. It was something. بہت سے لوگ رک بھی تو جاتے ہیں نا, پیار میں ناکامی کی صورت میں لگتا ہے دیو داس ہی حل ہے یا کبیر سنگھ ہی حل ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس طرح کر کے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ میڈیا سے دیکھا ہے کہ اگر لڑکی نہیں مل رہی تو آپ جو ہے وہ ڈرگس کی طرف آ جائیں, آپ گھر بار چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا. تو اب اس صورت میں جب کسی کو پیار میں ناکامی ہو تو آپ انہیں کیا سجیسٹ کریں گے, یار یہ چیزیں کر لو بچ جاؤ گے. دیکھیے میں نے جیسے آگے عرض کیا کہ جس انسان کا سارے کا سارا ریلیشن شپ ہوس پہ بیسڈ ہے کہ مجھے وہ نام ملی یا نام ملا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ارسپیکٹو کہ یہ سوچے بغیر کہ اس کی ایک زندگی ہے. ویری سوری شاید آپ کی جو آڈینس ہے شاید اس حصے کو پسند نہ کریں, بٹ دی بٹر ریالٹی از کہ اگر مجھے خاتون سے محبت ہو گئی ہے تو میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کو میرے لیے چھوڑ دے. میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ وہ جس سسٹم میں اس نے گرو کیا ہے وہ سارا چھوڑ دے میرے لیے. اور کہ میری بہن کے لیے کیا یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے کہ میں اس کے لیے کہوں کہ وہ مجھے چھوڑ دے سب کو, میری بیٹی. اگر جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں بھائی وہاں پہ میری غیرت کا معیار اور یہاں پہ اور ہے, تو ایک بات یاد رکھیے کہ جس کو سچی محبت ہوتی ہے وہ بے غیرت نہیں ہوتا. اٹس اے سمپل تھنگ. اگر میں نے غیرت کے معیار رکھے ہوئے اپنی بہن کے لیے اپنی بیٹی کے لیے اور کسی کی بہن بیٹی سے میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ مجھ سے تمہیں محبت ہوگی اس لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاؤ, I'm very sorry to say this is just being childish. یہ بچوں والی باتیں ہیں, یہ سنجیدہ باتیں نہیں ہیں. اور جو اس طرح سے کرتا ہے وہ لاشعوری طور پہ کبھی بھی اپنی بیٹی کی اچھی پرورش نہیں کر سکتا, یا اوور پروٹیکٹیو ہو جاتا ہے, یا اسے آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتا. یہ رب کے نظام میں بڑا توازن ہے. اگر سچی محبت ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شادی وہاں اگر نہیں ہوئی تو یہ اس کے لیے بہتر ہے, تو پھر آپ سچی محبت کا اظہار کریں, پھر چھوڑ دیں, پھر جو اس کے لیے بہتر ہے اس پہ کریں. اگر ہوس ہے کہ جہنم میں جائے, اس کی فیملی جہنم میں جائے, اس کی ویلیوز جہنم میں جائے, اس کی باقی جو اس کا لائف سسٹم جتنا ہے وہ مجھے مل جائے, مجھے صرف اسی پرواہ ہے, ویری سوری ٹو سے یہ کوئی محبت شبت نہیں ہے. صرف آپ کی اپنی ایکسائٹمنٹ ہے, آپ کی ہوس ہے, اور اس کی کوئی اتنی نہ کوئی اس کی ایموشنل ویلیو ہوتی ہے. بس ایک تکلیف انسان کو ہوتی ہے بچے کی طرح جس کا کھلونا ٹوٹ جائے. آپ یہ بچے کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے تو بڑی بات ہوتی ہے کہ کھلونا ٹوٹ گئے. آپ کے لیے میرے لیے اس کی کتنی اہمیت ہے. اٹس ون آف دوز تھنگس. یہ دنیا میں بہت سے جو واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں ان میں سے محض ایک واقعہ ہوتا ہے, تو اس کی بھی اس سے کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی جتنی ہم بنا. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس پھر افسوس کے ساتھ میں کہوں گا, اور اگر پچھلا حصہ جو میں نے کہا تھا کہ بات کا شاید آپ کو سننے والوں کو پسند نہ آئے, اگر وہ پسند آیا ہو تو یہ جو ہے شاید یہ واقعی پسند نہ آئے کہ ہمارا پرابلم ہے جون ایلیا. میں صرف ایک ایز این ایگزامپل بات کر رہا ہوں, ایک ریفرنس کے طور پہ بات کر رہا ہوں. جنرلی اسپیکنگ ہمارا آرٹ جو ہے اس میں اتنی اداسی اور اتنے وائی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, کیوں کہ آپ کو کسی سے آپ نے شادی کرنی تھی, نہیں ہوئی, بھائی نہیں ہوئی,
وہ جو محبت ہوتی ہے نا جو آپ کو ایک روحانی پیرائی میں لے کے جاتی ہے وہ اور چیز ہوتی ہے، اور وہ اتنی سستی نہیں ہوتی کہ اسے ڈراموں میں بدنام کیا جائے یا شاعری میں اس طرح سے بدنام کر دیا جائے کہ مجھے میری محبت نہیں ملی تو ساری دنیا کو آگ لگ جائے، باقی دنیا کا کیا قصور ہے اس میں. پر محبت اگر سچی ہے، میں مشکل بات کہنے لگا، ماں باپ بڑی مشکل سے پالتے ہیں بچے کو. تمہیں تمہاری محبوبہ نہیں ملی، تم نشے میں چلے گئے تو تمہارے ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ This is nonsense. محبت کرنے والا بخیل نہیں ہوتا، جو سچی محبت کرتا ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ مجھے اگر یہ خاتون نہیں ملی تو اس کا میں یہ مطلب نکالوں کہ میرے ماں باپ کی جتنی محنت ہے وہ ضائع ہو جائے، انہوں نے جتنا نام سوسائٹی میں کمایا وہ سب ضائع ہو جائے، میرا باپ بوڑھا ہے وہ کما نہیں سکتا، مجھے میری محبوبہ نہیں ملی، میں نشوں میں چلا گیا ہوں. یہ سمجھانا مشکل نہیں ہے یوتھ کو کہ یار یہ چیزیں غلط ہے یا یہ چیزیں. دیکھیے جہاں تک سمجھانے کا تعلق ہے تو جس خشک لہجے میں ابھی بات کر رہا ہوں تو اوبویسلی آپ سمجھائیں گے تو اس طرح سے نہیں. سمجھانے کے لیے کانٹیکسٹ ضروری ہے. میں اسے چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. اللہ کہتا ہے کہ وہ غیب کا علم جانتا ہے. حقیقت یہ کہ اللہ غیب کا علم نہیں جانتا، اس لیے کہ غیب کا علم جاننے کے لیے غیب کا تصور ہونا ضروری ہے. اللہ کے لیے تو کچھ غیب ہے ہی نہیں. تو جب وہ کہتا ہے کہ غیب کا علم جانتا ہے تو وہ ہماری سمجھ کے مطابق ہمارے لیول پہ آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ جسے تم غیب سمجھتے ہیں اسے میں جانتا ہوں. سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے. تو جب ہم کسی ایسے انسان سے بات کر رہے ہیں جو ذہنی طور پہ بالکل چور چور ہو گیا ہے، ایموشنلی ڈیوسٹیٹ ہو گیا، تو اس سے ہم اس طرح سے تو بات نہیں کریں گے، اس کو تو سمجھائیں گے. اور وہاں پہ لائف کوچنگ جو ہے وہ زیادہ موزوں ہوتی ہے. More than any other discipline, more than a motivational speaker, more than a psychologist, more than psychiatrist, most definitely. کہ وہ اس سے پھر وہ چیزیں جو وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ through questions اسے دکھا رہا ہوتا ہے. کیا پاسبلٹی ہے کہ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک پہنچا جا سکے؟ مجاز جو ہے یہ تو ہے مینیفیسٹیشن. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں رب کی ذات کچھ ایسے تیار کرتی ہے ذہنی طور پہ. میں کسان آدمی ہوں، زمیندار آدمی ہوں، دیہاتی آدمی ہوں. آپ نے شاید نہ دیکھا ہو کہ زمین کو فصل کی کاشت کے لیے تیار کیسے کیا جاتا ہے. سخت زمین ہوتی ہے، بڑی بے رحمی سے اس کے سینے میں حلق گاڑ کے اسے تیار کیا جاتا ہے. تو یہ ممکن ہے اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ رب کی ذات نے کسی کو تیار کرنے کے لیے اسے عشق مجازی کے پروسیس سے گزار کے اس کے تمناؤں کو بہت بلند کر کے پھر توڑ دیا ہو، بالکل ایسے ہی جیسے سنگلاخ زمین میں بے رحمی سے ہل چلایا جاتا ہے کہ اب یہ اس قابل ہو گیا کہ اب اس سے کوئی نئی چیز نکلے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ رب اس طرح سے تمناؤں کو توڑ کے کہے کہ وہ جسے تو سب کچھ سمجھ رہا تھا وہ منزل نہیں تھی، وہ تو سنگ میل تھا، اصل تو میں ادھر بیٹھا ہوں، میں ہوں اس کی طرف، میں وہ تو تمہارا راستہ تھا. تو وہ جو سخت دل ہوتے ہیں نا، یہ میرا اپنا ایک کوٹیشن ہے کہ جو سخت دل ہوتے ہیں اس کے لیے رب کا قرب نہیں ہوا کرتا. رب کا جو قرب ہے وہ گداز میں ملتا ہے، اور جو گداز ہے اس کے لیے اس پروسیس سے گزرنا بڑا ضروری ہے. السلام علیکم، میں ہوں قیصر احمد راجہ، لائف کوچ اور ٹرینر. سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے ہارون اکرام کے چینل کو.